बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू हो या नहीं हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वक्त ये तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह कब्र के अज़ाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होगी, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, कज़ा नमाज माफ़ हो जाती है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी तस्बीह का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि अगर आपका वज़ू है या नहीं है, ये तस्बीह पढ़कर अगर आपका वज़ू है या नहीं, ये तस्बीह पढ़ते रहो। ये तस्बीह कब्र के अज़ाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है। इस तस्बीह के पढ़ने से औलाद पर कोई कभी मुसीबत नहीं आती, इंसान की कज़ा नमाज माफ़ हो जाती हैं। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही तस्बीह इसका सहारा बन जाती है। ये तस्बीह वो अमल है जो कब्र में इंसान का मुहाफ़िज़ बन जाती है। जब फरिश्ते आते हैं तो ये तस्बीह आसानी पैदा करती है। जब इंसान पुलसरात पर चलने लगता है तो यही तस्बीह उसके कदमों को बिजली की तरह तेज़ कर देती है ताकि वो लम्हों में गुज़र जाए, और जब जहन्नम आती है तो यही तस्बीह दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी उसके लिए दरवाज़े खोल देते हैं। ये तस्बीह आम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने अमाल को बख्शवाना चाहते हैं, और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरहले पर उनका साथ दे। और वो तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ कि उन्होंने एक दीवार को बग़ैर उजरत के उसके लिए दुरुस्त किया, क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था और उनका बाप नेक था। अल्लाह ने उनके बच्चों की माल की हिफाजत एक नेक बाप के सदक़े में फ़रमाई। यही बरकत इस तस्बीह के ज़रिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का ज़ाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमान से हिफाजत नाजिल होती है। इन्हें मुसीबतों से बचाया जाता है, उनके रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है, उनके दिलों में सुकून उतारा जाता है और उनके रास्ते हमवार किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे के दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं और वो पूछता है, या अल्लाह ये कैसे हुआ? तो फरमाया जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए कहे गए इस्तग़फ़ार की वजह से। तो जो शख्स खुद अल्लाह के ज़िक्र में मशहूर रहे और अपनी ज़बान को तस्बीह से तर कर ले, अल्लाह ताला उसकी औलाद के दिलों में हदायत डाल देता है और उनकी ज़िंदगियों को मुसीबतों से बचाता है। और उसी तरह ये तस्बीह पुलसरात पर रोशनी और रफ्तार की सूरत में मददगार बन जाती है, क्योंकि वो दिन सख्त तरीन होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को पुलसरात से गुज़रना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुज़र जाएंगे, कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुज़रेंगे, कुछ हवा की, कुछ घोड़े या ऊंट की तरह और कुछ
گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پلسرات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کی رات کے تمام مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پلسرات سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کو بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے، یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لے، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کر، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشنی ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا، جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہیں، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جنت والوں کو بتا دو وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضروری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوگا اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر الہی مومن کے لیے کل ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ یا ہم نہیں چاہتے جب سب چھوڑ جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو آؤ اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل سے ذکر اور عمل کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے بس میرا ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرتا ہے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، اور قیامت کے دن ان کا پلسرات سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت یا نماز کے بعد جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت صرف اللہ بلند و برتر عظیم کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا و مافیا سے بہتر ہے، کہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کی اندھیری روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میں میزان میں وزن بھرا ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر میں روشنی فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وید یہ کرنا ہے
کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو کا ورد آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اسلام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کے تمام بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کرتا ہے اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے احسار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں یہ ذکر صرف الفاظ نہیں، روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی کنوارے بیٹے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کو نیک جیون ساتھی عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے جتنے بھی بہن بھائی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔